अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब ने तोशा खाना केस के हवाले से आज सेशन कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में ये कमिटमेंट कर रखी है कि वो आज मतलब सोमवार के रोज़ तोशा खाना केस के हवाले से ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत 342 के तहत अपना जो बयान है वो कलमबंद करवाएंगे। और जो उन्हें क्वेश्चन दिया गया है 35 सवालात पर वो मुश्तमिल है क्वेश्चन, और उनके इमरान खान साहब जवाबात देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने तोशा खाना केस के हवाले से 2 गवाहान सेशन कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में पेश किए थे और उन्होंने फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दी। और जो भी रिकॉर्ड था तोशा खाना के हवाले से वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने जो भी स्टेटमेंट्स थी वो उन्होंने जमा करवा दी हैं। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील थे ख्वाजा हारिस साहब, वो इन दोनों गवाहान पर जरा नहीं करना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती जो हुमायूं दिलावर साहब थे एडिशनल सेशन जज, उन्होंने ख्वाजा हारिस साहब को मजबूर किया कि वो इन दोनों गवाहान के हवाले से जल्द अज जल्द अपनी जरा मुकम्मल करें। और फिर जो ख्वाजा हारिस साहब थे उन्होंने इस केस के हवाले से इन दोनों गवाहान से जरा मुकम्मल कर ली। और फिर अब वो सूरत हाल आ गई है कि अब इमरान खान साहब ने अपने आप को क्लियर करने के लिए जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो गवाहान पेश किए गए हैं उसके हवाले से अपने आप को उन्होंने क्लियर करना है, सफाई पेश करनी है। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं उनके जो वकील हैं वो हुमायूं दिलावर साहब पर भी अदम इत्मीद कर चुके हैं। और अब जो इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनको याद आया है कि हुमायूं दिलावर साहब पे हमें अदम इत्मीद है। हालांकि 34 समातें तोशा खाना केस के हवाले से इमरान खान साहब के केस के हवाले से हो चुकी हैं और इमरान खान साहब उन 34 समातों में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में सिर्फ एक बार पेश हुए हैं और उसके बाद वो पेश नहीं हुए। इससे पहले भी जो ज़फ़र इकबाल थे जज, और वो तोशा खाना केस की समाअत कर रहे थे, और जो आखिरी उनकी जो समाअत हुई थी वो जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पर हुई थी। और इमरान खान साहब वहाँ भी पहली और आखिरी बार पेश हुए थे और अपने साथ जो गुंडे और जो टाइगर फोर्स और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे पीटीआई के, वो अपने लोगों को वहाँ ले गए थे। और जो उन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की और इमरान खान साहब गाड़ी से ही नहीं उतरे थे, ऐसी सिचुएशन उन्होंने पैदा कर दी ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में जाने से पहले ही, कि ज़फ़र इकबाल साहब ने कहा कि ठीक है आप हाज़िरी लगवाएं और जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो ज़फ़र इकबाल साहब हैं उनको गाड़ी में बैठे बैठे ही ये पैगाम भेज दिया था कि जी मेरी जान को ख़तरा है, यहाँ तो जी बहुत तोड़ फोड़ हो गई है, हालात ख़राब हो गए हैं, तो यहाँ पर जो है वो एजेंसीज़ के लोग हैं जो मुझे पकड़ लेंगे और मेरी जो जान है वो बचती यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो फिर उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने वहीं से हाज़िरी लगवाई गाड़ी से ही, और जो केस की फ़ाइल थी वो भी साथ ही ले गए थे। और उसके बाद वो जज जो हैं वो तब्दील हो गए और ये जो जज आए फिर हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने फिर इमरान खान साहब पर 10 मई को फ़र्द जुर्म आयद कर दी थी। पुलिस लाइन्स में इमरान खान साहब की पेशी हुई थी और इमरान खान साहब को 9 मई के दिन जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई थी और फिर 9 मई के वाक़यात हुए, वो एक अलग स्टोरी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन 10 मई को इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद हुई थी और फिर ये सिलसिला इसी तरीके से चला और अब जाके सिर्फ एक समाअत में ये पेश हुए और अब जाकर जो है इनको अदम इत्मीद हो गया है हुमायूं दिलावर साहब पर। और वहाँ पर दूसरी तरफ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन पर भी अदम इत्मीद किए हुए हैं। और वहाँ पर भी जो सेशन कोर्ट के ट्रायल का मामला है, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने दरख्वास्तें भी लगा के बैठे हुए हैं। एक तरफ अदम इत्मीद करते हैं आमिर फ़ारूक साहब पर भी, और वहीं पर अपनी जो जान खुलासी है उसके लिए भी उन्हीं से ही रब्ता करते हैं। ये जो है ना डबल स्टैंडर्ड्स इमरान खान साहब के, इसी वजह से इमरान खान साहब को नुकसान हुआ है। और तकारीर जो करते हैं, जो वीलॉग करते हैं रोज़ाना, उसमें कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं, कभी तीसरी बात करते हैं, किसी एक बात पर कायम नहीं रहते। और अब एक नई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और वो ख़बर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर तो पहले ही छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं सब लोग, इनको छुट्टियों की ज़रूरत होती है गर्मियों की। तो इसी तरह हाई कोर्ट है वहाँ पर भी गर्मियों की छुट्टियां हैं। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर इस टाइम 2 जजेस हैं जो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब हैं,
وہ شامل ہیں، وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب ایک نئی سچویشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن ججز ہیں ان کا بھی ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے، اور اب جو پنجاب بھر کی سیشن کورٹس ہیں یا اسلام آباد کی سیشن کورٹ ہیں اور جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں پر اب 1 اگست سے 31 اگست تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور جو ایڈیشنل سیشن ججز ہیں ان کی اب لسٹ سامنے آئی ہے ان ججز کی جو ان چھٹیوں میں اپنے فرائض سر انجام دیں گے، اور وہ ارجنسی کے کیسز سنیں گے۔ ارجنسی کے کیسز سے مراد یہ ہے کہ کوئی لڑائی ہو گئی ہے کسی لڑکے کی کسی کے ساتھ، اور پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اور پھر پولیس اس کو جیل میں کر دیتی ہے، اور پھر اس کی ایمرجنسی میں ضمانت کروانی پڑتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں یا سیشن کورٹس ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی قبضہ مافیا ہے وہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے کسی پلاٹ کے اوپر، اس پر سٹے اگر کسی نے کروانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ججز جو ہیں حاضر ہوں گے۔ لیکن یہاں پر دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن ججز کی لسٹ سامنے آئی ہے، جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ جو 31 اگست تک 1 اگست سے 31 اگست تک اپنے جو فرائض سر انجام دیں گے ان کورٹس میں، ان میں ہمایوں دلاور صاحب کا نام نہیں ہے۔ اور آج عمران خان صاحب کو اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے بلایا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمایوں دلاور صاحب جو توشہ خانہ کیس ہے عمران خان صاحب کا اس کو ارجنسی کی طرح لیتے ہیں یا اس کو ٹرائل کی طرح لیتے ہیں۔ اب جو دیگر ڈسٹرکٹ کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں ان کی جو تاریخیں ہیں اب وہ ستمبر میں کر دی گئی ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ جو ریاست ہے اس کو عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے حوالے سے زیادہ جلدی نہیں ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے اگر ہمایوں دلاور صاحب ساری پروسیڈنگز کر بھی لیتے ہیں، ٹرائل وغیرہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ فیصلہ نہیں سنائیں گے، وہ فیصلے کو محفوظ کر لیں گے۔ اور اب چونکہ اسلام آباد کی یہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں سیشن کورٹس ہیں وہاں پر چھٹیاں ہو چکی ہیں، اور ہمایوں دلاور صاحب کا بھی نام ان چھٹیوں میں جو ججز کام کریں گے ان میں شامل نہیں ہے، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ریاست بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لٹکے گا، اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ڈیلے ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور بڑی آئیڈیل سچویشن ہے ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، کہ 1 مہینے کا گیپ اگست کا جیسے تیسے کر کے گزاریں۔ اور میں نے بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ جو ریاست ہے یہ اگست کا مہینہ جیسے تیسے کر کے گزارے گی، اور اب چھٹیاں آ گئی ہیں اور ستمبر میں بندیال صاحب نے جانا ہے، بندیال صاحب کے جانے کا انتظار ہے، اور بندیال صاحب کو یہ گھر بھیج دیں گے 16 ستمبر کو۔ اس کے بعد پھر یہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنائیں گے۔ اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب کے ٹرائل کو روکنے کی درخواستیں یا بینچ کو جو جج کو ٹرانسفر کرنے کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں، تو ان پہ بھی ابھی سماعت نہیں ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، وہ اب جو یہ ہفتہ آ رہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ سماعت کریں گے ان درخواستوں کی، لیکن دن کوئی نہیں بتایا کہ وہ کس دن کریں گے۔ اب وہ پتہ نہیں ان پہ سماعت کرتے ہیں یا وہ اس کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی یہ جو توشہ خانہ کیس کے ٹرائل کو روکنے کی یا جج کو تبدیل کرنے کی درخواستیں ہیں ان پہ کوئی فیصلہ نہیں سنائیں گے، بلکہ ان کو روکے رکھیں گے۔ اور یہ معاملہ بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستوں کا معاملہ ہے یا توشہ خانہ کیس کا سیشن کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے، یہ تمام سارے جو معاملات ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ ستمبر میں چلے جائیں گے، اور فیصلہ جو ہے وہ 16 ستمبر کے بعد ہی سنایا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کو سزا جو ہے وہ تو یقینی ہے، چاہے وہ جیل ہو یا وہ ان کی نااہلی ہو۔ تو یہ جو اب سچویشن پیدا ہو گئی ہے سیشن کورٹ میں چھٹیوں کی، ڈسٹرکٹ کورٹس میں چھٹیوں کی، اور ہمایوں دلاور صاحب کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے کہ وہ سماعت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لسٹ کے مطابق تو وہ سماعت نہیں کریں گے، لیکن دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ وہ اگر وہ ارجنسی کی صورت میں اس کیس کو لے کر چلتے ہیں تو بھی وہ کیس کو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے لے کر چلیں، لیکن وہ فیصلہ محفوظ کر لیں گے اور فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ ورنہ پھر دوسری صورت ہے کہ یہ معاملہ
ڈیلینگ ٹیکٹکس کی طرح ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ستمبر آئے گا اس میں اس معاملے کو دوبارہ سے سنا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ جو ہے 17 ستمبر کے بعد سنایا جائے گا، کیونکہ جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس سے پہلے چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواستیں لگی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی وہ ریجیکٹ اگر ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب فوری طور پہ جو ہے وہ لاہوری گروپ سے رابطہ کریں گے، چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب سے رابطہ کریں گے، اور پھر چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب عمران خان صاحب کو ریسکیو یقینی طور پر کریں گے۔ اور اگر توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ کے جو جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے، تو پھر چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے اس کو ریورس کر دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں میں نے سابق وزیر اعظم کا جو نااہلی کا معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا ہے، اور میں نے جمہوری طور پر مجھے جمہوریت پہ یقین ہے، اور اسی وجہ سے میں تاریخ میں امر ہو گیا ہوں۔ یہ لوگوں کو وہ دکھانا چاہیں گے کہ وہ تاریخ میں امر ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے آپ اس کو اتنی جلدی اس کے فیصلے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ 16 ستمبر کے بعد ہی آئے گا۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دوبارہ ایک بات کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، اور وہ آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان آ جائیں گے۔ ابھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے میں نے جیسا کہ بتایا کہ کچھ پرابلمز ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو وہ حفاظتی ضمانت لیں گے۔ اب چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے تو یہ پاسبلٹی نہیں لگتی کہ وہ حفاظتی ضمانتیں لیں، اور عمران خان صاحب تو قطعی طور پر یہ نہیں چاہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں۔ وہ تو میاں نواز شریف صاحب کو دیکھتے ساتھ ہی تکلیف ان کو ہو جاتی ہے، اور وہ لاہوری گروپ سے کہلوا کر جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کی حفاظتی ضمانتیں بھی ختم کروا دیں گے۔ دوسری طرف جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بل ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کچا سا ہی ہے، تو آئین میں ترمیم ہوگی تو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہوگی، ورنہ پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے تاحیات نااہلی کا جو ثاقب نثار صاحب کر گئے تھے فیصلہ، غلط کام کر گئے تھے، تو وہی اسی کوئی فیصلے کو فوقیت رہے گی، کیونکہ ریکارڈ پہ تو ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ کا کہ جو 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہوگی وہ تاحیات ہوگی۔ لیکن دوسری طرف پھر معاملہ عمران خان صاحب کا بھی پھنستا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو اس معاملے پر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 62(1)(f) کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات نہیں ہو سکتی، وہ نااہلی 5 سال کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جو نئے چیف جسٹس آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اس فیصلے کو، اس تشریح کو ریورس کر دیں گے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب ہوں یا پھر عمران خان صاحب ہوں، اگر عمران خان صاحب کو نااہل وہ ہوتے ہیں تو ابھی تو فی الحال وہ تاحیات ہی ہوں گے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک سیاستدانوں نے بل پاس کروایا ہوا ہے سینٹ میں کہ جو سیاستدان ہیں وہ نااہل ہوتے ہیں تو ان کی نااہلی 5 سال کی ہوگی، لیکن پکا کام جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہاں سے پھر فیصلہ ریورس ہوگا ثاقب نثار صاحب کا، تو پھر چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں اور عمران خان صاحب کی اگر نااہلی ہوتی ہے تو پھر ان کی بھی 5 سال ہوگی، اور پھر جہانگیر ترین صاحب کی بھی 5 سال کی ہوگی۔ اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایک اور بات کی ہے، اور وہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کی ہے کہ 9 مئی کے واقعات بہت ہی زیادہ خطرناک اور بھیانک تھے، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور انہوں نے جو آرمی چیف ہیں ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے یہ جو معاملات تھے وہ چل رہے تھے، اور پھر اس میں کچھ آرمی کے افسران بھی شامل تھے، ان میں فیض حمید صاحب بھی شامل تھے، اور عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس، عمران خان صاحب کے جو قریبی رہنما ہیں وہ سب شامل تھے، اور عمران خان صاحب کو تو 10 مئی تک بھی یہ پورے طریقے سے یقین تھا کہ آرمی میں جو ہے وہ بغاوت ہو چکی ہے، اور جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے یا الٹا جانے والا ہے، لیکن گیم جو ہے وہ الٹی پڑ گئی، اور جو ساحر شمشاد صاحب تھے انہوں نے لاہور کے جو کور کمانڈر تھے سلمان صاحب ان کو برطرف کر دیا، اور جو ساری جو سازش تھی
وہ ناکام ہو گئی، لیکن اس میں جو توڑ پھوڑ ہوئی اور جو کور کمانڈر لاہور کا گھر جلایا گیا، آرمی املاک اور تنصیبات کو جو نشانہ بنایا گیا، میاں والی کی ایئر بیس پہ جو جہازوں کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، تو یہ ایک غیر ملکی ایک بھیانک ایجنڈا تھا جس پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور عمران خان صاحب کی یہ کوشش تھی کہ جتنے بھی یہ جو فسادات ہیں، فوج آئے گی، کیونکہ فوج کی املاک اور تنصیبات پر اٹیک کیا جا رہا ہے، تو فوج جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی اور وہ اپنے لوگوں پر گولی چلائے گی، خون خرابہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہ انٹروین کرے گی، اور پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اور جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان سے کہا جائے گا کہ جی اب آپ باعزت طریقے سے گھر چلے جائیں۔ تو یہ ان کی پوری سازش تھی۔ اور ایک اور خبر آپ کو میں دوں، یہ ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کے خلاف بھی جو ریاست ہے بہت جلد قانونی کارروائی کرے گی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ اور بہت زیادہ یہ جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں، بڑے سے بڑے لوگ ملوث ہیں اس کے بیچ میں، اور جوڈیشری کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ شامل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کے خلاف یہ جو حکومت جائے گی شہباز شریف صاحب کی، اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، اس کے ذریعے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ماسٹر مائنڈز کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یہ بس جو ریاست ہے وہ انتظار کر رہی ہے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے گھر جانے کا۔ اور ایک اور اہم خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے جو باہر امریکہ میں اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، جن میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ شاہین صہبائی صاحب ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر آصف صاحب ہیں، اور جو امریکن کانگریس کے ممبر سے جو بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گئے، اور اپنے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اقتدار کے لیے وہ باہر نکلیں، جبکہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ یو کے میں عیش کر رہے ہیں، اور ان کو ایک دن بھی یہاں پر نہیں لے کے آئے کہ وہ اپنے والد صاحب کے لیے پی ایم شپ جو ان کی چھن گئی تو ان کے لیے وہ جد و جہد کریں واپس دلوانے میں۔ تو جو امریکہ ہے وہ اب تنگ آ چکا ہے، جو وہاں کی مینجمنٹ ہے، جو وہاں کے حکمران ہیں، جو وہاں کا تھنک ٹینک ہے، کہ یہ جو عمران خان صاحب کے لوگ ہیں، اور جو جس طرح انہوں نے لابنگ کی ہوئی ہے، اور جس طرح سے یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور امریکن جو حکمران ہے اور جو تھنک ٹینک ہے اس کو بار بار بتا کر مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی پابندیاں لگائیں جس طرح سے ایران میں لگائی گئی ہیں، اور جس طرح سے ایران میں انقلاب آیا تھا اور 30,000 جو ہیں سیاستدان ان کو ایک ہی دن میں ختم کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایران پہ پابندیاں لگیں۔ تو اسی طرز کی جو پابندیاں ہیں وہ مشورے دے رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے لوگ ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی پابندیاں لگائی جائیں۔ تو امریکہ نے، تو جو امریکن انتظامیہ ہے اس نے پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں ان سے کہا تھا کہ وہ ایک آزاد رپورٹ تیار کریں کہ کیا پی ٹی آئی کا یہ جو موقف ہے، عمران خان صاحب کا جو موقف ہے، کیا وہ درست ہے یا وہ غلط ہے۔ تو جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے ایک آزاد پرائیویٹ ادارے سے تحقیقات کروائی ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک آزاد رپورٹ تیار کروائی ہے جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ہی سخت رپورٹ تیار کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب ہی پاکستان میں چاہے وہ معاشی بدحالی ہے، دہشت گردی ہے، یا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، یا سیاسی صورتحال ہے، ان تمام بدحالیوں کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، اور یہ انتہائی جھوٹے سیاستدان ہیں۔ یہ رپورٹ میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو رپورٹ ہے یہ امریکہ بھیج دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو امریکن انتظامیہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جھوٹا قرار دے دے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے جو بھی پروپیگنڈا کیا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف، تو وہ ریاست جو ہے وہ ہماری فوج ہے، اور جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ عمران خان صاحب کو کسی صورت
معاف نہیں کریں گے، اور یہ اب خبر بہت زیادہ تقویت اس کو ملتی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہوگا اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوگا۔ ایک اور اہم خبر کہ جو چائنا کے نائب وزیر اعظم ہیں وہ کل 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور جو لیفنگ ہیں، جو نائب وزیر اعظم ہیں، وہ چائنا کے جو صدر ہیں شی جن پنگ، ان کے وہ خاصے قریب ہیں، اور انہی کی ہدایت پر جو لیفنگ ہیں نائب وزیر اعظم چائنا کے، وہ پاکستان میں اسلام آباد پہنچے ہیں، اور جو سی پیک کی 10 سال مکمل ہونے کے بعد جو تقریبات ہو رہی ہیں اس میں وہ شرکت کریں گے، اور آج وہ باقاعدہ اپنی جو مصروفیات ہیں ان کا آغاز کریں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک بڑے صحافی ہیں تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو چائنا کے نائب وزیر اعظم آ رہے ہیں ان کو چائنا کے جو صدر ہیں شی جن پنگ، انہوں نے خصوصی ہدایات دے کر بھیجا ہے کہ عمران خان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، اور عمران خان کو آپ تاریخ دیں الیکشن کی اور اس کے اوپر سے کیسز کو ختم کیا جائے۔ ارے بھائی، آپ لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ اپنے لوگوں کو کس خوش فہمی کا شکار بنانے جا رہے ہیں؟ چائنا جیسا ملک عمران خان صاحب کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا کہ جو سی پیک کا حشر کیا ہے، اور جو بھی معاہدے تھے پاکستان اور چائنا کے، ان کو چائنا نے کہا تھا کہ آپ نے کسی کو یہ معاہدے نہیں دکھانے، اور عمران خان صاحب وہ واحد حکمران ہیں، وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد سی پیک سے متعلق تمام معاہدے جو تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے لا کر رکھ دیے تھے۔ اچھا، عمران خان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ میں تمام ان کی جو صفات ہیں وہ مشترک ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے بھی سائفر کا سکینڈل بنایا ہے، اور اسی طرح جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک ڈرامے بازی کی ہے، اور عمران خان صاحب تو رنگ بازیوں میں مشہور ہیں، تو یہ دونوں ہی رنگ بازیاں کرتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مظلوم بنتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور چائنا جو ہے یہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، آپ ان خوش فہمیوں میں بالکل نہ پڑیں۔ چائنا جو ہے وہ تو مراد سعید صاحب سے اتنا شدید ناراض تھا کہ چائنا نے جو مراد سعید صاحب اپنی حکومت میں وفاقی وزیر مواصلات تھے، ان کو چائنا آنے سے روک دیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ چائنا نہ آئے، کیونکہ جو مراد سعید صاحب تھے انہوں نے بھی چائنا کی جو کمپنیز تھیں جو موٹر ویز بنا رہی تھیں ان پر کرپشن کے الزامات لگائے تھے، تو اسی وجہ سے چائنا ناراض ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سی پیک کے جو بھی پروجیکٹس چل رہے تھے کچھ بہت حد تک تو کمپلیٹ ہو گئے تھے، اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں ہی کمپلیٹ ہو گئے تھے، اور کچھ جو بچ گئے تھے وہ صرف اس نے مکمل کیے۔ اس کے علاوہ اس نے مزید موٹر ویز کے لیے نہ تو پیسے دیے اور نہ ہی ان کی کمپنیز نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کام کیا، جن میں سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے وہ پینڈنگ پڑی رہی ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں کہ جو لاہور سے عبدالحکیم موٹر وے تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، اس کے علاوہ ملتان سے سکھر موٹر وے سی پیک کا حصہ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد سکھر حیدرآباد نہیں بنی، اس کے بعد حیدرآباد سے جو کراچی تھی وہ کمپلیٹ ہوئی، وہ ری کارپیٹڈ تھی، میاں نواز شریف صاحب نے کروائی۔ لیکن یہ کہ جو چائنا ہے اس نے مزید تمام جو پروجیکٹس تھے وہ روک دیے تھے، اور انہیں تو جو عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے چیئرمین سی پیک ان کو بنایا تھا، ان پہ بھی انہیں بہت بڑا اعتراض تھا، اور انہی کے پریشر پہ ہی پھر ان پہ جب سکینڈلز بنے کرپشن کے تو پھر عاصم باجوہ صاحب کو بھی چیئرمین سی پیک کی سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔